बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ उम्मीद है आप लोग अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ यही है कि आप संडे एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ। आज आपको एमल कासी की कहानी सुनाऊंगा। एमल कासी कौन था, उसने क्या किया था और फिर किस तरह यहाँ से उसको अमेरिका ले गया और वहाँ पे उसको सजाए मौत दी। और ये भी आपको बता दूं कि एमल कासी का ही वो केस था जिसमें जब अमेरिकी जज ने पूछा था कि आप एक सॉवरन मुल्क से एक इतने खूबसूरत नौजवान को कैसे उठा लाए, तो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रिम्जे क्लार्क ने यहीं पे कहा था कि अगर आप पाकिस्तानियों को डॉलर्स दें तो उसके बदले में उनकी जो है वो माँ ले लें। जाहिर है हुक्मरानों के बारे में कहा था क्योंकि हस्ब मामूल उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब थे। आज आपको एमल कासी की स्टोरी सुनानी है। बड़ी आप जो है ना वो लुत्फ अंदोज होंगे, आपने दिलचस्पी लेनी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ और बादशाह, ये एक किस्सा है, सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी एक डील की कहानी आपको बतानी है, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की। इसके अलावा इमरान खान, काल कोठड़ी और उनका कुत्ता शेरू, ये भी आपके साथ किस्सा रखूंगा। और उसके बाद IMF ने बहुत ज़बरदस्त और शानदार शराइत रखी हैं जिसकी हम हमायत करते हैं, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा। लेकिन अपना वीलॉग बाकायदा शुरू करने से पहले मेरे एक बहुत मोहतरम और प्यारे व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि आप हफीजुल्लाह खान नियाज़ी के बारे में क्या जानते हैं। मैं उनको ये बता दूं कि हफीजुल्लाह खान नियाज़ी वो PTI के बानी अरकान में शामिल हैं। इनका जो झगड़ा हुआ था ना, वो मियाँ वाली की एक सीट पर टिकट पे हुआ था कि इनको टिकट खान साहब नहीं दे रहे थे, उन्होंने किसी और को दे दिया। ये इब्तदाई दिनों की बात है, अभी PTI इतनी वो नहीं थी। फिर हफीजुल्लाह खान मुखालफत में इतना आगे चले गए, आप उनको सुनते हैं, देखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हफीजुल्लाह खान नियाज़ी इमरान खान के सगे चचा के बेटे हैं, यानी फर्स्ट कज़न है। और तीसरी बात, हफीजुल्लाह खान नियाज़ी ने इमरान खान की बहन रानी से शादी की हुई है, यानी इमरान खान के बहनोई भी हैं। यानी हफीजुल्लाह खान नियाज़ी इमरान खान के चचा के बेटे हैं, हफीजुल्लाह खान नियाज़ी इमरान खान के बहनोई हैं। और तीसरी बात ये कि ये PTI के बानी अरकान में से हैं। जंग में उस वक्त कॉलम लिखते थे और इमरान खान और PTI का मुकदमा बड़ा ज़बरदस्त लड़ते थे। लेकिन फिर उसके बाद, और फिर आपको पता है नियाज़ियों में अगर मुखालफत हो जाए और वो इख्तलाफ दुश्मनी में बदल जाता है। और फिर हम नियाज़ियों में ख़ासकर जो हसद का लेवल है ना, वो भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं जो कोई अगर नियाज़ी सुन रहा है तो उनसे माज़रत भी करता हूँ कि अगर हमारे कबीले में कोई बंदा ऊपर चला जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हासदीन पैदा हो जाते हैं। उम्मीद है मेरे व्यूअर की तसल्ली हुई होगी। अब हम आते हैं कि IMF ने शराइत जो है वो आयद की हैं कर्ज़े के लिए। मैं कम अज़ कम उनको बहुत शानदार समझता हूँ और मैं उनको बहुत ज़बरदस्त समझता हूँ और मैं उनकी हमायत करता हूँ। आप सुनेंगे तो आप भी हमायत करेंगे और कमेंट्स में आपने हमायत लाजमी करनी है। IMF ने शर्त रखी है कि तमाम अरकान असम्बली और ख़ासकर तमाम सरकारी मुलाजिम वो अपने असासों को पब्लिक करें कि उनके पास क्या कुछ है, यहाँ पे, बाहर, कहीं और पे, वो सारे असासे पब्लिक करें। क्योंकि जब से दुबई लीक्स आई है ना, तो IMF ने टॉन्ट किया है, IMF ने तंज किया है कि आप हमसे $1 अरब मांगने के लिए मुर्गे बने हुए हैं। और एक महीना वहाँ पे वज़ीर ख़जाना, इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब वो अमेरिका में धक्के खाता रहा है और $11 अरब की आपकी जायदादें पड़ी हैं दुबई में। तो इसलिए IMF ने अब शर्त रखी है और ज़बरदस्त शर्त रखी है, सरकारी मुलाजिम जो भी है, चाहे वो फौज का है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का है, चाहे वो किसी भी इदारे का है, वो अपने असासे सारे पब्लिक करे। उसके बाद हम कर्ज पे बात करेंगे।
یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ دبئی لیکس میں صرف 13 نام تو جرنیلوں کے تھے، جرنیلوں کے، یعنی میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل۔ اب بتائیں کہ کہاں سے آئے یہ جھمکے، کس نے دیے یہ جھمکے، یہ کہاں سے سارا کچھ آیا دبئی لیکس کے لیے؟ اسی طرح سیاستدانوں کا حال ہے، سیاستدان بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی، میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بیوروکریسی میں 22,000 ایسے افسر ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں۔ غضب خدا کا، اتنی امپورٹنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور ڈیول نیشنل ہیں۔ پھر بچے باہر پڑھ رہے ہیں، فیس جا رہی ہے پونڈوں میں، فیس جا رہی ہے ڈالروں میں، اور ادھر اپنے جو ہے وہ گھر رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر ان کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، کتنی تنخواہ ہوگی؟ پاکستان میں مہنگائی کی ریشو دیکھیں تو یہ پھر اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنا، گاڑی، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا حاضہ بن فضل ربی ہے، یہ وہی ہے سارا۔ تو بہرحال آئی ایم ایف کی بہرحال ہم جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں کہ بالکل آئی ایم ایف نے ٹھیک کیا ہے، اور اثاثے ان سے پبلک کروائیں، ان کے اثاثے دیکھیں، بلکہ ہر سال ان سے پبلک کروائیں۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ قرض لے لیتے ہیں، یہ قرض کھا جاتے ہیں، یہ قرضوں سے اپنی پراپرٹیاں لے لیتے ہیں اور پھر ڈال دیتے ہیں پاکستانیوں پہ کہ اب سب مل کے اتارو، ہم نے کھایا، ہم نے پراپرٹیاں لی، اب اتارو۔ اب آپ دیکھیں پیٹرول انہوں نے 4 روپے سستا کیا۔ پہلے تو وزیر اعظم نے جو ہے ڈیش ماری اور بڑی جو ہے نا شیخی بھگاری، 15 روپے جو ہے نا وہ روپے پر لیٹر، لیکن وزیر خزانہ نے کہا کہ چل اپنا کام کر جل، تو وزیر اعظم ہے، انہوں نے 4 روپے بڑھایا۔ پھر انہوں نے اگلے دن کیا کارروائی ڈالی، آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی مہنگی کر دی۔ اب یہ پکی ہے، پیٹرول تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا، یہ انہوں نے پکا لگا دیا 3 روپے 75 پیسے۔ اور انہوں نے کتنا ٹارگٹ کتنا رکھا ہے اس بجلی سے اکٹھا کرنے کا، وہ ٹارگٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 47 ارب روپے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے۔ 47 ارب روپے، یہ جو 3 روپے 75 پیسے یہ جو بجلی بڑھائی ہے نا، اس کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ یہ کٹ، ادھر پیٹرول 4 روپے 4.5 روپے سستا کر کے 3.25 روپے بجلی بڑھا دی ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو آئی ایم ایف نے بالکل ٹھیک کیا ہے، چاہے جرنیل ہوں، چاہے بیوروکریٹ ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے ارکان اسمبلی ہوں، جن کا سب کا دھندا آج کل ریال اسٹیٹ ہے، وہ زمینوں کو بیچنا ہے اور زمینوں کو خریدنا ہے، سب کے ساتھ سے آئی ایم ایف پبلک رائے۔ ہم تو خیر کہتے ہیں کہ 1 روپے ہی نہ دے نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1 روپے ہی نہ دے، لیکن اگر دینے ہیں تو پھر پہلے ان سے ساری چیزیں پبلک کرائے، اور اس کے سامنے وہ پبلک کر دیں گے۔ نوکر کی تو نخرہ کی، ان کے سامنے تو یہ چوں چوں بھی نہیں کر سکتے، غوں غوں بھی نہیں کر سکتے، مالک ہیں یہ، آقا ہیں۔ بہرحال اگلی جو ڈیل آپ کو بتانی تھی وہ یہ ڈیل تھی کہ شہباز شریف جو ہے یہ 8 فروری کے بعد، 8 فروری کی رات کو جو ہے یہ واقفان حال بتاتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو کہا کہ جی آپ کی جو سلطنت ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت جو ہے وہ خوبصورت ہے، اگر میرے پاس اس سلطنت کا 100واں حصہ ہوتا تو میں اس کو بالکل جنت کی طرح بنا دیتا اور بڑا انجوائے کرتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے اگر 3 سوالوں کے جواب دے دو تو یہ 10واں حصہ جو ہے وہ تمہارا، 100واں حصہ تمہارا۔ اس نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور اس نے کہا کہ سلطنت کا جو 100واں حصہ ہے وہ شہباز شریف کے نام لکھ دو۔ کاتب نے لکھ دیا۔ اب دوسرا خط لکھوایا، دوسرا خط یہ کہ میرے 3 سوالوں کے جواب دو، اگر یہ جواب دے دیے تو 100واں حصہ تمہارا ہوگا، اور اگر جواب نہیں دیے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جی فرمائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، زندگی کا سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ کیا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی یا انسان کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمزوری کیا ہے۔ یہ 3 سوال کیے گئے، یعنی ان سے شہباز شریف کو کہا کہ وہ سوال ڈھونڈے، حقیقت،
اس کے علاوہ دھوکہ اور اس کے علاوہ کمزوری، ان 3 سوالوں کے جواب دے، 100واں حصہ تمہارے نام ہو چکا ہے، موجیں کرو، اور اگر تم نے جو ہے وہ جواب نہ دیا تو سر قلم کر دیا جائے گا، اور دن دیے 30 ڈیز ہیں۔ بہرحال شہباز شریف باہر آئے، انہوں نے بہت سارے لوگ اکٹھے کیے، ان سے پوچھا کہ دھوکہ جو ہے نا وہ دنیا کا دھوکہ کون سا ہے، حقیقت کون سی ہے، اور اس کے علاوہ کمزوری کون سی ہے، تو لوگ بہرحال جواب نہ دے سکے۔ اس نے بہت سارے عالموں سے رابطہ کیا، اس نے بہت سارے دانشوروں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ خوار ہوتا رہا، یعنی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں، اس کی حالت بری ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے، اور جو ہے نا وہ چیتھڑوں میں ملبوس ہو گیا، پیروں پہ زخم آ گئے۔ یعنی اس نے ہر گاؤں میں منادی کرائی، کیونکہ ادھر اگر جواب ملتے ہیں تو 100واں حصہ ملتا تھا، جواب نہیں ملتے تو سر اڑنا تھا۔ بہرحال وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ عمران خان جو ہے وہ ایک جھگی لگا کر وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور عمران خان وہ پانی میں روٹی ڈبو کر کھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کا کتا شیرو ایک برتن میں دودھ پی رہا ہے۔ تو جو ہی شہباز شریف وہاں پہ گئے، سلام کیا، تو عمران خان نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں، میرے جو ہے آپ کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ شہباز شریف بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں، اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں سوال پوچھنے کے چکر میں ہوں، کیونکہ وہ آخری دن تھا، اس سے اگلے دن یا جواب دینے تھے اور یا پھر سر اڑوانا تھا۔ خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ بوری اٹھائی تو نیچے ایک شاہی خلت پڑی تھی۔ شہباز شریف دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ وہ لباس ہے جو بادشاہ کے خاص بندوں کو بادشاہ دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے عہدے پر ہوتے ہیں۔ تو شہباز شریف سمجھ گیا، تو عمران خان نے کہہ کر لگایا، انہوں نے کہا کہ کسی دور میں میں بھی جو ہے وہاں پہ وزیر تھا، پھر مجھ سے بھی 3 سوال جو ہے وہ پوچھے گئے، اور میں نے تینوں، تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ کو بھی جواب نہیں ملا تھا؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے جواب بالکل مل گیا تھا، لیکن پھر میں جب واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو وہ جو سوال تھے ان کو میں پھاڑ کے وہیں پہ پھینک آیا، پھر یہاں پہ آ کے میں سیٹل ہو گیا، اور میں اور میرا کتا بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو تینوں سوالوں کے جواب آتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ بالکل آتے ہیں، پہلے جو 2 سوال ہیں وہ میں تمہیں بالکل فری بتاؤں گا ان کے جواب، کیونکہ کل تمہارے پاس آخری دن ہے، لیکن جو تیسرا سوال ہوگا اس کی قیمت ہوگی۔ اب شہباز شریف مرتا نہ کیا کرتا، یعنی مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو عمران خان نے بتایا کہ جو پہلا سوال ہے نا، کہ جو انسان یا دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی وہ فوت ہو گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چلے گئے، بعد میں دیکھ لیں، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ شہباز شریف بڑا خوش ہوا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا دھوکہ ہے نا انسان کا، وہ زندگی ہے، وہ زندگی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، یہ کمپرومائز، وہ کمپرومائز، اس کی بات مان، اس کی بات مان، وہ بہت کچھ جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ سب سے بڑا وہ دھوکہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں پہ رہے گا، اس کے پاس طاقت رہے گی۔ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری، بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری، میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ دوسرا جو ہے نا وہ دنیا کا یا زندگی کا جو دھوکہ ہے وہ زندگی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن تیسری جو ہے
کہ کمزوری کیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے قیمت پے کرنی پڑے گی۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ جی آپ بتائیں، میں قیمت پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمران خان نے شیرو کو دور ہٹایا اور وہ جو بچا ہوا دودھ تھا خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ پی لیں تو میں آپ کو تیسرا سوال بھی بتا دوں گا۔ اب شہباز شریف جو ہے نا انہوں نے بڑی نفرت کا اظہار کیا، بڑی کراہت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کتے کا جھوٹا پی لوں اور یہ وہ۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی مجبور کر رہا ہوں، نہ پیئیں، آپ نے جا کر یا بادشاہی ملے گی یا پھر سر اڑے گا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال شہباز شریف نے کافی سوچا اور جنرل جیلانی کے دور سے لے کر آج تک تو انہوں نے بہرحال جی وہ بڑی نفرت سے بڑا منہ بنا کر بڑے ناک پہ ہاتھ رکھ کے گھٹا گھٹ کر کے وہ شیرو کا جھوٹا دودھ پی لیا۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا دنیا کی، انسان کی اور زندگی کی، وہ غرض ہے۔ وہ غرض کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یا اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ شیرو جو ہے وہ دودھ پی رہا تھا، لیکن آپ نے جو ہے وہ منٹ مارا اور اس کا جھوٹا دودھ پی لیا۔ تو یہ جو غرض ہے نا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے جی، یہ جو غرض ہے یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یعنی یہ ہو گیا کہ پہلے انہوں نے بتایا حقیقت موت ہے، دھوکہ زندگی ہے اور کمزوری غرض ہے۔ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہوئے، ملے خان صاحب سے، بھاگم بھاگ جو ہے وہ دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جواب مل گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بتائیں سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ شہباز شریف نے بتایا کہ وہ موت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ زندگی کا جو دوسری جو دھوکہ ہے وہ زندگی ہے۔ شہباز شریف نے بتایا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور جو کمزوری ہے وہ غرض ہے۔ یعنی جو جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں خود غرض ہے، ہر وقت اپنی غرض سے مطلب رکھتا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، یو آر اے جینیس، تم کو جو 100واں حصہ دیا جائے گا سلطنت کا، واقعی تم وہاں بہار لے آؤ گے، واقعی تم اس کو 4 چاند لگا دو گے۔ آج سے وہ 100واں حصہ وہ آپ کا ہوا اور وہ اس کے نام کر دیا گیا۔ لیکن یہ بالکل ایک قصہ ہے، ایک فرضی قصہ ہے، اس پہ آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے، اس پہ آپ نے زیادہ اپنے ذہن کو لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایمل کاسی۔ اگر ان کو ڈالرز دیے جائیں تو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیں گے۔ یہ رمزے کلارک نے کہا تھا جو اٹارنی جنرل تھے امریکہ کے۔ اب میں آپ کو ایمل کاسی کی جو ہے وہ سٹوری سناتا ہوں۔ یہ 26 جنوری 1993 کی سرد صبح تھی۔ 7:07 پر ورجینیا میں مکلین کی 123 نمبر سڑک کے سگنل پر ایک گاڑی رکی۔ اس میں درمیانے قد کا ایک بہت خوبصورت نوجوان نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چینی ساخت کی AK-47 کلاشنکوف تھی۔ نوجوان نے اترتے ہی فائر کھول دیا۔ اس کا ہدف CIA کے 5 اہلکار تھے۔ 3 اہلکار بچ گئے، لیکن 66 سالہ ڈاکٹر لانسنگ پینٹ اور انجینئر فرینک ڈارلنگ مارے گئے۔ نوجوان فائرنگ کے بعد اطمینان سے فرار ہو گیا۔ یہ خوبصورت نوجوان ایمل کاسی تھا۔ ایمل کاسی 3 مارچ 1990 کو امریکہ گیا، سیاسی پناہ لی۔ CIA کے ایک اعلیٰ آفیسر کے بیٹے کرس مارسنی کی کوریئر کمپنی ایکسل میں ملازم ہوا۔ یہ کمپنی CIA کے ہیڈ کوارٹر میں سینسٹیو حساس ڈاکومنٹس پہنچاتی تھی۔ ایمل یہ پیکٹ لے کر اکثر CIA جاتا تھا۔ اسی آمد و رفت کے دوران اس نے CIA پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ وہ بنیادی طور پر CIA کے موجودہ اور ایک سابق ڈائریکٹر جنرل کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا ان دونوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، مگر خوش قسمتی سے وہ دونوں بچ گئے اور لانسنگ پینٹ اور فرینک ڈارلنگ مارے گئے۔ ایمل کاسی اگلے روز PIA کی فلائٹ سے پاکستان آ گیا۔
امریکی پولیس نے اس کے فلیٹ پر چھاپا مارا اور اس کے دوست زاہد میر سے کلاشنکوف برآمد کر لی۔ کلاشنکوف پر ایمل کاسی کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ایمل مجرم ثابت ہو گیا۔ اب آگے سننا ہے۔ امریکہ ایمل کاسی کو تلاش کرنے لگا۔ کوئٹہ میں اس کے گھر کی نگرانی شروع ہو گئی۔ اس کے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ ہونے لگے۔ اس کے دوست احباب کا پیچھا کیا جانے لگا۔ اس کی تصویریں پوری دنیا میں چھپوا دی گئیں۔ اطلاع دینے والوں کے لیے بھاری انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی جاسوس انتہائی جدید آلات کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ ایمل کاسی کی تلاش کے لیے سیٹلائٹ کی مدد لی جانے لگی۔ یوں ایمل کاسی آگے آگے چل پڑا اور امریکی ایجنسیاں اس کے پیچھے پیچھے۔ اسے پکڑنے کے لیے امریکہ نے پاکستان میں 13 آپریشن کیے۔ اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اس نے نواب اکبر خان بگٹی کے پاس پناہ لی تو آصف علی زرداری اور نصیر اللہ خان بابر کے ذریعے بگٹی پر دباؤ ڈالا گیا۔ آ گئے یعنی ان کے غلام چاکر۔ چمن اور سبی میں امریکی کمانڈوز نے دھاوا بولا۔ افغان بارڈر پر ایک سردار کے ڈیرے کو گھیرے میں لے لیا گیا مگر وہ قابو نہ آیا۔ لیکن 15 جنوری 1997 کو جب وہ ڈیرہ غازی خان کے شالیمار ہوٹل کے کمرہ نمبر 312 میں سیف اللہ کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا تو صبح 4 بجے پاکستانی کمانڈوز کی مدد سے امریکہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ کاسی کے مخبر کو $35 لاکھ دے دیے گئے۔ یوں ایمل کاسی ورجینیا پہنچ گیا جہاں فیئر فیکس کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ 14 نومبر 2002 کو امریکی وقت کے مطابق رات 9 بجے ایمل کاسی کو زہریلا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ایمل کاسی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ ہے ایمل کاسی کی کہانی۔ اس کہانی سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ اصل جو آپ کو بتانے کا مطلب ہے، ملک کیسے کام کرتے ہیں، ملک اپنے شہریوں کا کیسے دفاع کرتے ہیں، یہ اصل مدعا ہے۔ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اول، امریکہ نے اپنے 2 شہریوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیا، کروڑوں روپے لگائے، مسلسل 4.5 سال تک ایمل کاسی کا پیچھا کیا، اپنا سارا سفارتی، فوجی اور معاشی دباؤ استعمال کیا اور آخر میں قانونی اور غیر قانونی طریقے سے ایمل کاسی کو اٹھا کر امریکہ لے گیا۔ نمبر 2، امریکہ کی نظر میں بحیثیت آزاد ملک پاکستان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ آزاد 1947، قرارداد پاکستان، آل انڈیا مسلم لیگ، قائد اعظم، پاکستان کا مطلب کیا، یہ سارا آپ دیکھ لیں۔ دوبارہ لائن سنیں۔ امریکہ کی نظر میں بحیثیت آزاد ملک پاکستان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں اور پاکستان کے حکمران قانون اور آئین سے بالا تر ہیں۔ پہلے دن سے جب امریکہ کو ایمل کاسی کی شالیمار ہوٹل میں موجودگی کی اطلاع ملی تو میڈلین البرائٹ نے نواز شریف کو فون کیا۔ وزیر خارجہ نے، میڈلین البرائٹ خاتون تھی، نواز شریف کو فون کیا۔ نواز شریف ترکی کے دورے پر تھے۔ نواز شریف نے ترکی سے پاکستان میں چودھری نثار علی خان کو امریکی کمانڈوز سے تعاون کا حکم دیا۔ تعاون کر پیوان نال، باپوں کے ساتھ تعاون کرو۔ ترکی سے فون آیا، حکم کی تعمیل ہوئی اور ایمل کاسی کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اور نمبر 3، یہ 2 گئے۔ نمبر 3، پورا عالم اسلام ایک شدید بے حسی اور بے شرمی کا شکار ہے۔ امریکہ نے مسلمانوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے ایمل کاسی کو عین رمضان میں سزائے موت دی۔ اس وقت دنیا میں 61 اسلامی ممالک ہیں، رمضان میں سزائے موت دی۔ صدام حسین کو عید قربانی پہ پھانسی دی۔
ایمل قاسی کو رمضان میں سزائے موت دی۔ امریکہ کے اندر 80 لاکھ مسلمان ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی 426 رجسٹرڈ تنظیمیں، 165 مدرسے، 843 اسلامی مراکز اور 84 اشاعتی ادارے ہیں، لیکن کسی اسلامی ادارے نے امریکہ کے اندر احتجاج تک نہ کیا، اور نہ ہی کسی مسلم ملک نے امریکہ کے باہر۔ اس کے برعکس امریکہ کی 42 تنظیموں نے قاسی کی سزائے موت رکوانے کے لیے اپیلیں بھی کی۔ امریکیوں نے اپیلیں بھی کی اور احتجاج بھی۔ ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، thenation.com، رچمنڈ مراکز برائے تعلیم و امن اور قومی اتحاد جیسے ادارے بھی شامل تھے۔ 14 نومبر کو جب ایمل قاسی کی موت کا انجیکشن لگایا جا رہا تھا، اس وقت بھی 85 امریکی شہر جیل کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں میں موم بتیاں اور پھول اٹھا رکھے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان سمیت 61 اسلامی ممالک میں سے کسی ملک کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ امریکہ سے کم از کم رمضان کے مقدس مہینے میں یہ سزا مؤخر کرنے کی درخواست ہی کر دے۔ یہ سعادت بھی امریکہ کی 3 عیسائی تنظیموں کو حاصل ہوئی کہ رمضان میں سزائے موت نہ دے۔ کرسچین تنظیموں نے کہا، یہ کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن غلط ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ نہیں کیا، امریکہ کا پٹا ہمارے گلے میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، 1993 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ درست ہے، مجرم ہوتے ہیں، مجرموں کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن کیا مجرم ہونے کے بعد شریعت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا مجرم کا مذہب تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے سفارتکار غیر ملکی جیلوں میں بند اپنے مجرموں سے ملتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ عمران خان نے کیا کہا تھا محمد بن سلمان کو کہ میرے قیدیوں کو چھوڑ دیں، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان سے کیا مانگا تھا، میرے قیدیوں کا خیال رکھیں سعودیہ میں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی فیملیز بہت پریشان ہیں۔ کرسمس ہو، دیوالی ہو یا عید، یہ سفارتی نمائندے اپنے مجرموں سے ملاقات کرتے ہیں، تہوار کے مطابق دوسرے ممالک سے ان مجرموں کے لیے رعایت بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے اگر پاکستان یا OIC امریکہ سے یہ سزا 25 دن تک مؤخر کرنے کی درخواست کرتی تو ایمل قاسی کو یہ 30 روزے بھی رکھنے کی مہلت مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے امریکہ نے ایمل قاسی کو جان بوجھ کر رمضان میں سزائے موت دی۔ وہ اس نعش کے ذریعے عالم اسلام کو اس کی اوقات سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ ان 61 اسلامی ممالک کو بتانا چاہتا تھا تم میں تو اتنی بھی جرت نہیں کہ تم اپنے مقدس مہینے کا تقدس ہی بچا سکو۔ امریکہ کا خیال ٹھیک تھا، واقعی ان 1 ارب 45 کروڑ مسلمانوں سے 2 بھیڑیں اچھی ہیں جو کسائی کو اپنی بہن کی گردن پر چھری پھیرتے دیکھ کر کم از کم باں باں تو کر دیتی ہیں۔ یہ ہے کل ملا کے اوقات ہماری۔ اور پھر اٹارنی جنرل کے ریمارکس، ڈالر سٹو، ڈالر، دبئی لیکس، ایون فیلڈ، مے فیئر، بلاول ہاؤس، اسپین، ڈالر سٹی جاؤ، ڈالر ماں چاہ کھڑو، ایمل قاسی کے باغ نہیں مولی ہے، ڈالر سٹو تے دودھ نے کتے نے جھوٹے دودھ پیو تے موجاں کرو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخوانوں میں وسعت دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔